बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी इस तरह अचानक प्रोग्राम बन गई हंगामी तौर पर, और आप इतने शार्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, तो आपका वाकई तहे दिल से मशकूर हूँ कि एक जो हमारी दफ्तर में इशू आई कि वही से सही लाइव कवरेज नहीं होती तो फिर यहाँ आना, इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद मैं 2-3 चीज़ें हाईलाइट करूँगा, ख़ास कर 2 चीज़ें। एक वही जो नवाज शरीफ किडनी अस्पताल है, और कल उसके वज़ीर ने भी स्टेटमेंट दिया है और मीडिया में भी बात की है कि हम उसकी नाम तब्दील कर रहे हैं, और कल मंडे को कैबिनेट की मीटिंग होगी, उनसे मंजूरी लेकर नवाज शरीफ किडनी अस्पताल स्वात का नाम तब्दील करके कोई और नाम रखेंगे। उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके जो वजूहात बताए, उनमें उसने ये बताया कि ये कौमी ख़जाने से बनी हुई कोई भी चीज़ें जो है उसी पर किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं रखा जा सकता, और साथ ही भी कहे कि कोई इस तरह हीरोज़ वगैरह हो तो उनकी नाम रखे जा सकते हैं। तो उस हवाले से मैं दलाइल से बात करना चाहता हूँ, न कि पीटीआई के लीडर इमरान और उसकी टीम की तरह हवा में बात करना चाहता हूँ, न कि वही जो असम्बली में बोलते हैं और हवा में बोलते हैं कि केपीके में दूध और शहद की नहरें है, और वही न कोई बेरोज़गार है और न कच्चा घर है और न कोई और बात है, और न उसके वज़ीर आला की तरह जो जोश ख़ताबत में आकर बुनेर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए और क्या क्या उसने नहीं कहा, उसी तरह नहीं होश से बात कर रहा हूँ और दलील से बात कर रहा हूँ, और कोई भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ कि उसमें इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की गलत बयानी नहीं होगी। सबसे पहले जो नवाज शरीफ किडनी अस्पताल बना है स्वात में, तो कौमी ख़जाने से नहीं बना है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मुझे कोई 1 रुपया दिखाए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किसी ने लगाया हो। वही अस्पताल पंजाब हॉस्पिटल ट्रस्ट जो एक इदारा है, खैराती का है इदारा, कि वो इस तरह इसमें लोग अपने अतियात और देकर और उससे लोगों की फलाह व बहबूद की काम कराते। तो वही अस्पताल बनाए न कौमी ख़जाने से, पंजाब हॉस्पिटल ट्रस्ट ने बनाया। फिर पंजाब हॉस्पिटल ट्रस्ट में कौन थे और किसकी मेहनत से बनाया है? उसी टाइम जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं था, उस ज़माने भी वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन थे, और साथ दूसरे मेंबर जो जिन लोगों ने डोनेट किया और चंदा दिया है। जब स्वात में बहुत बड़ी सैलाब आई, फ्लड आया पूरे मलाकन डिवीज़न में और हर जगह पाकिस्तान तक फैल गया, और स्वात में बहुत बड़ी तबाही हुई, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, इसहाक डार साहब ने भी कोशिश की, और उन ट्रस्ट वालों से बात करके कि कोई यहाँ के आवाम के लिए कोई बेहतरी का मंसूबा बना दिया जाए। उन्होंने सर्वे किया, और सबसे बेहतरीन के पूरे मलाकन डिवीज़न में कोई किडनी का अस्पताल नहीं था, और लोग डायलिसिस के लिए वही मलाकन डिवीज़न से यहाँ आया करते थे, और 20,000 और 30,000 और 40,000 रुपया ख़र्चा करके और कई दिन इंतज़ार करते थे यहाँ के अस्पतालों में। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ हम अस्पताल बनाए, किडनी अस्पताल। तो एक तो मैं उस वज़ीर के इस बात को चैलेंज करता हूँ, उसको गलत साबित करता हूँ, वो ख़ुद अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे सूबाई हुकूमत कि ये कौमी ख़जाने से बना हुआ अस्पताल नहीं है। और फिर उन्होंने उसके लिए कोशिश की, और फिर उस ट्रस्ट ने उसकी मंजूरी दी, और मंजूरी देकर उस पर काम शुरू किया अमली तौर। और नवाज शरीफ साहब को उन ट्रस्ट के मेंबरान ने बुलाकर, ट्रस्टी ने बुलाकर
کہ آپ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کرے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا. یہ بات بھی ریکارڈ پر کہ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا وہی آ کر اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی. 2011-12 کی بات ہے, سب کو پتہ ہے. اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی ذاتی ان پٹ دے کر اور ٹرسٹ کے دوسرے ممبران اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے ذاتی وہی استعمال کر کے اور ان کے جو ٹھیکیدار تھے, کنٹریکٹر تھے, سب کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سب نے کہ ایک خیر کا کام ہے, ایک خیراتی کام ہے. ہر ایک کو کہا کہ آپ اس میں منافع کا اتنا خیال نہ رکھے. اور وہ 1.5 ارب روپے کی لاگت کا اسپتال, 130 بیڈ کا اسپتال انہوں نے آدھے قیمت پر بنا دیا, 70 کروڑ پر بنا دیا اور 2 سال کی مدت میں بنا دیا. اور جب پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ اس وقت آ کر اس کا افتتاح کر دیا باقاعدہ. تو یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی خزانے سے بنا ہوا ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ٹرسٹ نے بنا دیا ہے. اور اس ٹرسٹ میں اگر میں اسحاق ڈار کی بات نہ کروں زیادتی ہوئی, وہی لسٹ نکالے, حکومت کو میں کہتا ہوں کہ وہی ٹرسٹ کی لسٹ نکالے کہ وہی جو ڈونیشن لوگوں نے جمع کی ہے اس میں 5 کروڑ روپے اسحاق ڈار نے صرف جمع کیے. 5 کروڑ کا عطیہ اسحاق ڈار نے بھی اس میں اپنے جیب سے ڈالا ہے. یہ نہیں کہ اس میں کمیشن لے لے, جو یہاں کا رواج ہے ہم دیکھ رہے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, مگر کمیشن لینے کی بجائے 5 کروڑ عطیہ اپنے جیب سے اس میں ڈال دیا. یہ ریکارڈ پر ہے. تو وہی اسپتال بن گیا. زمین کی بات ہو رہی ہے, وہی ایک بی ایچ او تھی, میرا گھر بھی وہی ہے, اس کے ساتھ ایک بی ایچ او تھی کافی عرصے سے, اس کے ساتھ زمین تھی. انہوں نے وہی بی ایچ او سول اسپتال کی سٹیٹس بھی برقرار رکھی ایک سائٹ پر اور بقایا زمین پر اسپتال بنا دیا. مگر ابھی مجھے ان سے سوال ہے ساتھ ساتھ کہ اسی پیٹرن پر جو شوکت خانم اسپتال لاہور میں آپ دیکھ رہے کینسر کی, اور وہی جو آپ دیکھ رہے پشاور میں, تو وہی بھی زمین نواز شریف صاحب نے وہی دی اور یا کہ زمین حیدر حوتی صاحب نے دی, اور اس کا افتتاح بھی نواز شریف صاحب نے کر دیا. تو پھر عمران خان سے ہمارا سوال ہے کہ پھر اس کا نام شوکت خانم اپنی والدہ کے نام سے کیوں رکھا ہے؟ اس کی پھر بھی آپ تفصیل بتاؤ. اگر یہ فارمولہ ہے تو پھر تو وہی نام بھی نہیں رہے گا. کیا اگر آپ کسی ٹرسٹ کے اسپتال پر اور دوسرے پر کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتے, آپ کو اتنا نفرت ہو گیا ہے, بجائے کہ اس اسپتال کو, وہی جو سوات میں اسپتال بنے کڈنی اسپتال, اس کی اتنی قیمتی مشینری آئی ہوئی ہے جو ان کے ان 3 سالوں میں زنگلود ہو گئی, کہ اس کے لیے کچھ کرے, اس کی بہتری کے لیے کرے, جس میں یہ پلان تھا کہ یہ ڈائلیسس کے ساتھ ساتھ یا ٹرانسپلانٹ بھی ہوگا کڈنی کا, اس کے لیے مشینری بھی لائی گئی ہے. تو آپ اس کو فنکشنل کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو تکلیف صرف اور صرف نواز شریف کے نام سے ہو رہا ہے کہ نواز شریف کا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں نواز شریف, شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا کیا رول ہے اور کیا حصہ ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ اور اس نیازی کو بھی دیکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ سلپس جو ہے یہ عمران نیازی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گیا اور اس کی افتتاح کر دی تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں اور میرا جتنا تنخواہ ہے اس اسپتال کو دوں گا, اور وہ ہر سال کا ایک سال کا چیک میں وہی سے پیم سیکریٹ سے وصول کر کے اور لاتا تھا اور اسی اسپتال میں جمع کراتا تھا. میں عمران کو اور اس کو ٹولے کو کہتا ہوں کہ جا کر اس کی انکوائری کرے کہ نواز شریف نے جتنا تنخواہ بحیثیت وزیر اعظم لیا ہے کیا اس اسپتال میں جمع کیا ہے اور کہ نہیں جمع کیا ہے. یہ ریکارڈ بھی دیکھیں. تو وزیر اعظم اسی طرح ہوتا ہے اور سوچ رکھنے والے اسی طرح ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نیازی کو کہ آپ کے یہ بات کہ صرف نام برداشت کرنے کا نہیں ہے, تو یہ پھر اپنے آپ سے کرے, وہ شوکت خانم سے کرے, اس شوکت خانم سے کرے کہ اس پر جو خیراتی پیسے اس سے لوگوں نے ڈونیٹ کیے, چندے دیے. آپ تو خیراتی پیسوں کا حساب کتاب دے بھی نہیں رہے. آپ اگر وہی فارن فنڈنگ کیس کو دیکھیں
جو باہر سے آپ کے اکاؤنٹس میں کتنے آئے، اور آپ نے جتنی لوٹ مار شوکت خانم کے نام سے کی ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ کچھ موجود ہی نہیں ہے، مگر یہ جو کڈنی اسپتال سوات ہے اس کی سب کچھ موجود ہے، وہ آپ چیک کرا سکتے ہیں ڈونیشن کس نے کی اور پیسے کس نے دیے اور کس پر بنا۔ تو اس لیے یہ جو ان کا خیال ہے ہم اس کے اس خیال کو مسترد کر دیتے، ان کو کہتے ہیں اگر یہ طریقہ کار رہا تو پھر آپ کی وہی نام بھی نہیں رہے گی، اس طرح نہیں ہے، آپ ایک نئی چیز سیٹ کریں گے، اور تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں کل کا بھی سوچا کرو، اپنے آپ کا بھی سوچا کرو، صرف ابھی ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے نام آپ کس تختی سے ہٹائیں گے، آپ کا نام سی پیک سے ہٹائیں گے، وہ ایٹم بم کا جو اس نے بلاسٹ کیا افتتاح کیا اس سے ہٹائیں گے، آپ اس کے جو 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی اس سے ہٹائیں گے، آپ جو ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنائے اس سے ہٹائیں گے، آپ عوام کے دلوں سے کس طرح اس کا نام نکالیں گے، تو آپ کو جو فوبیا نواز شریف شہباز شریف کا ہو گیا ہے اس فوبیا پر قابو پائے اور اپنی کوئی کارکردگی اور ڈیلیوری دکھائے، صورت دیگر اگر آپ پھر بھی بزد ہے اس نام کے ساتھ تو ہم آپ کو کہتے ہیں اس سے آپ کو عوامی رد عمل بھی آئے گا، عوامی ریئیکشن بھی آئے گی کہ لوگ دیکھیں گے کہ وہی محسن جس نے اپنی تنخواہ بھی دی، جس کی محنتوں سے بنا بھی، اور پھر اس کا نام بھی برداشت کرنے کا نہیں ہے، تو آپ کو وہی ریئیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی ہمارے پارلیمنٹیرین خواہ وہ کے پی اسمبلی میں ہو یا وہ خواہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اس کے خلاف خواہ وہ پنجاب اسمبلی میں ہو خواہ ملک کی دوسری اسمبلی میں ہو، پارلیمنٹ میں بھی ڈٹ کر بات کرے گا، اور پھر عدلیہ کی دروازے کھلے، ہم عدلیہ کے پاس بھی جائیں گے، اپنی قانونی حق وہی بھی استعمال کریں گے کہ اس کو کیا حق ہے اور یہ کس طرح بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قومی ہیروز، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہیروز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا نواز شریف نے جو کچھ اس ملک کو دیا ہے پاکستان کو دیا ہے تو کیا اس کا نام ہیروز میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے، آپ کی بات والی بات۔ تو آپ کو ہم یہ جو آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں، کل آپ کی میٹنگ ہے، اس پر دوبارہ نظر ثانی کرے، اگر نہیں کرتے تو ان سارے چیزوں کے لیے بالکل آپ تیار ہو جائے۔ آپ شوکت خانم کی نام ہٹانے کے لیے بھی وہی لاہور سے بھی اور یا پشاور سے بھی آپ عوامی رد عمل کا بھی سامنا کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی عوامی نمائندوں کا سامنا کریں گے اور عدالت کا بھی سامنا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہر دروازے پر ہر فورم پر ہم انشاءاللہ جائیں گے اور آپ اس فوبیا کا کوئی علاج کریں۔ ابھی لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کا نام ہٹائے، لوگوں کے مسائل اور ہے، ان کی مہنگائی بدترین مسئلہ ہے، اس کے اور کئی مسائل ہے، اس کی اس اسپتال میں ادویات نہ ملنا۔ میں خود جب گورنمنٹ میں ہم تھے اور اس ٹرسٹ والوں کے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے، میں ڈیلی رابطہ کرتا تھا، وہ ڈاکٹر مجھے بتاتے تھے کہ صاحب آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، میں اس کے فونے کرتا تھا کہ ان کے تنخواہیں بھیجو، ان کے ادویات بھیجو، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے وہ کرو۔ ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ چلے گئے کچھ ہی نہیں ہے، ایک ڈائلیسس کرتے وہ بھی کبھی اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی جو ضروریات ہے ان پر کام کرو، ان کو اور بہتر کرو، وہی جو ٹرانسپلانٹ کے لیے کڈنی بنا ہے وہی اس میں سٹارٹ کرو، یہ نہیں کہ نام ہٹاؤ نام نہ ہٹاؤ۔ آپ کس کے نام ہٹائیں گے؟ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، یہ ہٹانا بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات میرے آج کا حصہ جو بات کرنے کا ہے، یہ تو مینلی بات میری یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، نواز شریف کڈنی اسپتال کا جو کل ہو گئے تھے ایجنڈے میں کیبنٹ کا شامل ہے، بہت بڑا کارنامہ کرے گا۔ ایجنڈے میں لوگ وہی چیز پہلے سے بتاتا ہے کہ جس سے عوام کی بہتری کی کوئی بات ہو، عوام کی فلاح کی کوئی بات ہو، عوام کی زندگی میں کوئی انقلاب لانے کی بات ہو۔ آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہی اسپتال سے نواز شریف کا نام ہٹا رہا ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ میں شرم پر بات یہ میں نے کر دی اسی دن جو ہمارا کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے اور جس طرح اس کو ملا ہے، خیرات میں ہر وقت کہتا ہے کہ ہمیں پورے صوبے میں مجھے منتخب کیا اور میرا مثال دیتا ہے،
اسی دن بنیر میں بھی کہا کہ اس نے کہا اگر ریاض سوات کو وزیر اعلیٰ دیا تو وزیر اعلیٰ صاحب واقعی میں مان لیتا اگر آپ کوئی میرٹ پر آپ کو مل جاتا، مگر اگر کسی گاؤں میں لڑائی پڑ جائے آپس میں سارے لوگوں کی مشران کی، اور پھر صلح نہیں ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں مجھے دے دو، دوسرا کہتے ہیں مجھے دیتے ہو، تو پھر لوگ اس طرح جس کو ہم پشتو میں کہتے دا بوڑھائی وید ہے، جو کسی کے اچھے کا ہو اور نہ کسی کے برے کا ہو، تو پھر لوگ فیصلہ کر دیتے اسی جگہ کہ یار فلاں کو دے دے، نہ کسی کی اچھائی کا ہے نہ برائی کا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہی عاطف اور پرویز خٹک کی لڑائی میں آپ کو کس طرح مل گیا۔ بہرحال جو بھی مل گیا، ابھی آپ کی لاٹری نکل آئی، تو آپ کو بجائے دوسروں کو، مجھے بہت دکھ ہوا اس تقریر سے بنیر میں، جوش خطابت میں آ کر پہلی دفعہ، اور سب کو اتنی گالیاں دینا، اتنے ڈاکو اور چور کہنا، اور بار بار کہتے بے شرم، فلا بے شرم، فلا بے شرم۔ میں اپنی بات اتنا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے سارے لوگ جانتے ہیں کے پی کے اور یہ وزیر اعلیٰ بھی مجھے سب سے بہتر جانتے ہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے خود سوچ کر۔ میں تو وہی انسان ہوں، بے شرم بے غیرت تو وہی ہوتا ہے کہ جب اس کی قوم مشکل میں پڑ جائے اور پھر اس کا نام و نشان معلوم نہ ہو اور بھاگ جائے۔ جب میری قوم ملاکنڈ ڈویژن کے عوام مشکل میں تھے تو میں وہی انسان ہوں کہ 7 دفعہ موت دے کر، کئی شہادتیں دے کر، مگر ان کے درمیان میں کڑا رہا، ان کے لیے پارلیمنٹ میں بھی لڑائی کی، ان کے لیے وہی گلی کوچوں میں بھی لڑائی کی، ان کے آئی ڈی پیز کیمپ کے بھی اندر رہا، ان سے تو لوگ مجھے جانتے کہ میں کتنا بے شرم و شرم، بے شرم تو اسی کے کہتے ہیں اور بے غیرت اسی کے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنی جان کی پرواہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں کی، اور وہی حق اور سچ کا آواز بلند کیا ہے، پاکستان کی جھنڈے کی بات کی، اور اس کو وہی دوبارہ گاڑ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں فخر سے کہ وہی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر، پوری اپنی قوم کے ساتھ مل کر اس میں میرا رول ٹھیک ٹھاک رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا۔ آپ چور ڈاکو کی بات کرتے اتنی زوردار کہ فلاں چور ہے اور ڈاکو ہے، تو وہی میں اپنے قوم پر چھوڑ دیتا ہوں کہ بہتر جانتے کہ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، اربوں روپے کے کون چور ہے اور چھوٹے چھوٹے کے کون چور ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کون چور ہے کون ڈاکو ہے۔ کسی کے کہنے سے نہ کوئی چور بنتا ہے نہ ڈاکو۔ مگر میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں، وہ تو میری ذاتی بات تھوڑی سی میں نے کر دی، میرے جو لیڈرشپ کے بارے زبان استعمال کی گئی، اور وہی میرے مہمان تھے سوات میں اس کا میزبان تھا، وہی آ کر، اور پھر میں نے ملم جبہ کی ہوٹل میں ریزرویشن بھی ان کے لیے کر دی۔ تو پہلے سے بات سے شروع کر دیتا ہوں کہ آپ نے بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو پختون روایات کی نفی کرتا ہے، تو آپ نے پختون روایات کی نفی کر دی، اور ایک خاتون کے بارے جو الفاظ استعمال کیے، ہم سب کی سر آپ نے شرم سے جھکا دیے، سارے پختونوں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے زپ، آپ کے کدھر ہے زپ؟ آپ سے پوچھنا ہے کہ وہی ملم جبہ ریزارٹ آپ کا ہے؟ وہ تو کسی پرائیویٹ کمپنی کا ہے، آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اگر آپ والی کنٹریبیوشن پر میں جاتا ہوں تو میرا اصل مقصد رہ جائے گا، آپ کی حکومت کی کنٹریبیوشن پر جاتا ہوں تو ایک اور داستان بن جائے گا۔ مگر وہی جو ریزارٹ ہے کسی کا اپنا ہے، پرائیویٹ ہے۔ آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہی لوگ دھوپ میں کھڑے تھے اور وہ زپ اور فلا، تو وہ تو ایک دن پہلے تھی جلسہ، ایک دن میں بعد دوسری شام میں تھا۔ تو اس طرح کئی باتیں کرنا پختونوں کو زیب نہیں دیتا ہے ہماری روایات، یہ ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے اتنی جوش خطابت میں آ کر بار بار ہماری لیڈرشپ کو بے شرم بے غیرت کیا الفاظ آپ نے استعمال کیے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو پختون روایت کی پاسداری نہیں کرتا ہے، بے شرم تو وہی ہوتا ہے جی کیلیفورنیا کی عدالتوں کے فیصلے جس کے خلاف آتے، بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو خود ریحام خان کی بک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جواب ہی نہ ہو، بے شرم تو وہی ہوتا ہے جو اتنے جھوٹ بولے، جو فارن فنڈنگ کا حساب کتاب نہ دے سکے، جو اسرائیل اور انڈیا سے آئے ہوئے پیسوں کا حساب کتاب نہ دے سکے، جو الیکشن کمیشن میں
سامنے یہ تفصیل نہیں دے سکے. وہی لوگ ہوتے بے شرم, وہی لوگ بے شرم ہوتے جو قوم سے وعدہ کرے کہ 90 دن میں احتساب کروں گا, کرپشن ختم کروں گا, اور کے پی میں احتساب کی عدالتوں کو, احتساب کرنے والے دفتروں کو تالے لگائے, احتساب کمیشن ہی بند کرے. بے شرم دوست کو کہتے, بے شرم دوست کو کہتے جو کہتے بھوک سے مر جاؤں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو میں کہتا ہوں کہ بے شرم تو وہی کہتے جو اپنی بات سے مکر جائے, کسی دوسری طرف چلے جائے. تو آپ سے لوگ وہی حساب کتاب مانگتے کہ بے شرمی میں تو آپ نے PhD کر رکھی ہوئی ہے, آپ کی لیڈرشپ نے بے شرمی کی تو نام ابھی آپ نے ختم کر دیے. اور وہی جو کرپشن اور اس کی بات ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے اس کی بات کرتے. دوسری طرف نواز شریف کی یہ بے شرمی ہے کہ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. دوسری طرف کیا یہ بے شرمی ہے کہ اس نے اس ملک میں سی پیک لایا. کیا نواز شریف نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, کیا ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنائے پاکستان کو دیے, اور پاکستان کو ایک مضبوط معیشت اس کے ٹیم اسحاق ڈار, شہباز شریف سارے مل کر پاکستان کو 5.8% ترقی پر لے آیا. کیا اس کو کہتے ہیں بے شرمی؟ اگر یہ بے شرمی ہو تو یہ بے شرمی کرتے رہیں گے. آپ نے کہا دوسری بات, میں تو آپ کی ہر بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا ہوں, مگر جو لیڈرشپ کے بارے کی آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے بعد جو ریمارکس کیے, آپ نے کہا کہ شہباز شریف نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. تو آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کو بیڑا غرق کرنا آپ کہتے, آپ کی اصلاحات تشریح کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی کون سی ٹرمینالوجی ہے, کہ شہباز شریف وہی شخص جس کی کمر میں درد اور کینسر کا مریض ہوتے ہوئے اس پنجاب کے لیے دن رات محنت کی, وہی جو آپ نے ایک میٹرو بنایا اس نے 4 اس سے کم قیمت پر بنا دیے. اس نے پنجاب میں مفت دوائی, مفت علاج متعارف کرا دیا, مفت تعلیم متعارف کرا دیا. آپ اس کی بات کرتے, آپ نے 1,000 میگا, آپ تو کہتے کہ میں 350 ڈیم بناؤں گا, مگر آپ نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی, اور شہباز شریف نے 6,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. تو اس سے سب کی دل آزاری ہوئی ہے, پوری پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے, پوری حق پرستوں کی اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی آپ نے دل آزاری کی. اور کہتا ہے کہ وہی اس نے پنجاب کو ڈبو دیا, اور ہم نے 8 سال میں یا دودھ اور شاد کے نہریں بنا دیے. لوگوں کو آپ کا وہی ایک BRT معلوم ہے جو 30 ارب کی بجائے 120 ارب پر آپ نے لے کر گئے. آپ کی وہی بلین ٹریز جو لوگ سارے اس کے لیے ترس رہے کہ کس کس پہاڑ اور کس کس شہر میں آپ نے درخت لگائے لوگوں کے سامنے. آپ کا وہی کرپشن فری صوبہ جو آپ کہتے ہیں, کرپشن کو آپ نے لیگلائز کر دیا, جائز کر دیا. کسی کو ڈر نہیں ہے, کہتے اتنا دے دو اور اتنا لے لو. آپ نے اس صوبے کو اتنا مقروض بنا دیا. تو آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی عوام کے سامنے. تو شہباز شریف کے ساتھ موازنہ کرنا, میں حیران ہوں. یہ تو دن رات والی بات ہے کہ وہ شہباز شریف آپ کو بوزدار زبردست وزیر اعلیٰ لگا, اور شہباز شریف آپ کو نالائق ترین لگا. تو اس کے بارے ہم مزید کیا ریمارک دے سکتے ہیں, کیا کمنٹس دے سکتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کے کہنے سے نہ دن رات ہوتا ہے نہ رات دن ہوتا ہے. جو حقائق ہوتے حقائق ہو کر رہتے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. جو کچھ نواز شریف نے دیا ہے, جو کچھ شہباز شریف نے دیے, جو کچھ PMLN نے دے کیا ہے, آپ ایک بچہ ایک ریڑھی بان ایک بندہ اس کو محسوس کر رہا ہے, اس کے لیے ترس رہا ہے, اس پرانے پاکستان کے لیے ترس رہا ہے کہ وہی دوبارہ جائے, اور یہ نئے پاکستان کے آپ سے سارے لوگ تنگ آ گئے. تو مجھے آپ کی حیرت ہے کہ کس طرح آپ کے احکامات جاری کرتے ہو, کس طرح باتیں کرتے. تو یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ جو باتیں میرے لیڈرشپ کے بارے کی ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے, ساتھ وضاحت بھی کرتے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. وہی پرویز خٹک صاحب والا تقریر ہے جو اسمبلی میں کیا, وہی تقریر ہمارے چیف منسٹر نے بنیر میں کیا, جس کی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. سیکیورٹی کے ہمیں کل ایک لیٹر موصول ہوا تھا, اور اس میں جو ہمارے لوگ تھے اس کو کالز بھی ہے جو ایلیٹ فورس سے تھے
کہ آپ فوراً رپورٹ کریں اور یہ سب کچھ کلوز ہو گئی. تو وہ چلے گئے. میں جب بھی ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے آئی جی کے پی کے فون آیا کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں ہے اور آپ کی سیکیورٹی آپ کے ساتھ بحال رہے گی. تو یہ کل کا وہی واقعہ تھا. ابھی جو میں آپ کے سامنے یہاں آ رہا ہوں تو اس پر مجھے تو کسی نے کہا کہ آپ اس کے لیے درخواست دے فلا دے. کل رکھتا ہو کہ نہیں جی آپ کی سیکیورٹی بحال ہے اور جس طرح تھی اس طرح رہے گی. اچھا یہ نواز شریف اسپتال لوگ ہیں سیلری سرکار سے لیتے ہیں؟ نہیں یار سرکار سے کدھر لیتے ہیں؟ پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ دیتا ہے. پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ. یہ جو لوگ وہی گئے ڈپوٹیشن پر اس کی تنخواہ وہی شفٹ ہو گئی. یہ وہی پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ دیتے ہیں. تو اس کی وزیر کو یہی بھی پتہ نہیں ہے کہتا کہ یہ قومی خزانے سے بنا ہوا اسپتال ہے اور اس لیے ہم اس کی نام ہٹانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بات ہے آپ اس طرح رہ گئے یار. تھینک یو. کوئی سوال ہے؟ آپ مین چیزیں آپ کے سامنے آ گئے. ہم اکثر اس طرح ٹیچر ہیں پھر ہم لوگ سوال نہ نہیں. مطلب میں شارٹ کٹ یہ کہوں گا یہ چیز ہم نے پہلے دیکھا بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی اس طرح جذبات سے نکل کر اور لکھی ہوئی تقریروں سے نکل کر حقائق کا اور ماضی کے جو تلخ تجربے سب کو دیکھ کر فیصلے کر لینے چاہیے اور افغانستان کی صورتحال پر سنجیدگی سے نظر رکھنا چاہیے. اس کی جوائنٹ سیشن میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. آپس میں جو لوگوں کی تجربات ہیں اس سے بھی مستفید ہونا چاہیے. اس کو اتنے لائٹ نہ لے لے کہ وہی حالات ایک حد سے آگے گزر گئے تو اس کے اثرات سب سے پہلے کے پی میں ہوں گے اور کے پی کے بعد پورے پاکستان میں ہوں گے. ٹھیک ہے.